हैरी पॉटर और पारस पत्थर का राज 11वां बाब। क्विडिच का मुकाबला। नवंबर आते ही मौसम बहुत ठंडा हो गया था। स्कूल के चारों तरफ के पहाड़ बर्फ़ की वजह से सफ़ेद दिखाई देने लगे और झील ठंडे फौलाद की तरह ठोस हो गई। हर सुबह मैदान बर्फ़ से ढक जाता था। ऊपर की खिड़कियों से हैग्रिड साफ दिखाई देता था, जो छुछुंदर की खाल के लंबे ओवरकोट, खरगोश के बालों वाले दस्ताने और ऊद बलाव के चमड़े वाले देव हैकल जूतों में लेस होकर क्विडिच के मैदान में जमी हुई बर्फ़ को जादुई झाड़ुओं से हटाता रहता था। क्विडिच का मौसम शुरू हो चुका था। कई हफ्तों तक मशक़ें करने के बाद हैरी हफ्ते वाले दिन अपना पहला क्विडिच मैच खेलने वाला था, जो ग्रिफिंडोर और स्लिदरिन के दरमियान खेला जाना था। अगर ग्रिफिंडोर जीत जाता तो वो फरीकी चैंपियनशिप में दूसरे मुकाम पर पहुंच जाएगा। शायद ही किसी ने हैरी को खेलते देखा था, क्योंकि वुड ने फैसला किया था कि हैरी को खुफिया हथियार के रूप में छुपा कर रखना है। लेकिन ये खबर किसी तरह फैल गई कि वो बतौर मुतलाशी क्विडिच मैच खेलने वाला है। हैरी को पता नहीं था कि क्या ज़्यादा बुरा है, लोगों का ये कहना कि वो बहुत शानदार खेले, या ये कि वो उसके नीचे नर्म गद्दा लेकर दौड़ेंगे ताकि गिरने की सूरत में उसे चोट लगने से बचा सकें। ये सचमुच उसकी खुशकिस्मती थी कि उसके पास अब हरमाइनी जैसी दोस्त थी। हैरी नहीं जानता था कि उसकी मदद के बिना वो अपना इतना सारा होमवर्क कैसे पूरा कर पाता, क्योंकि वुड टीम से आखिरी मिनट तक ढेर सारी मशक़ें करवाता रहता था। हरमाइनी ने उसे क्विडिच इब्तदा से महारत तक नामी किताब भी पढ़ने के लिए दी थी, जो बहुत कारआमद चीज़ साबित हुई। इस किताब को पढ़कर हैरी को मालूम हुआ कि क्विडिच में बढ़ने करने के 100 तरीके होते हैं, और ये सभी 1473 में होने वाले बैनुल-अक़वामी कप में इस्तेमाल किए जा चुके हैं। उसे ये भी मालूमात हासिल हुई कि मुतलाशी आम तौर पर सबसे छोटे और सबसे फुर्तीले खिलाड़ी होते हैं, और सबसे ज़्यादा गंभीर क्विडिच के अक्सर हादसात उन्हीं के साथ होते हैं। उसने ये भी पढ़ा कि लोग क्विडिच खेलते वक्त शायद ही कभी मरे हों, लेकिन कई रेफरी ज़रूर गायब हो गए थे, जो कई महीनों बाद सहारा के रेगिस्तान में नजर आए। जब से हैरी और रॉन ने हरमाइनी की जान पहाड़ी तुराल से बचाई थी, तब से हरमाइनी कवानीन तोड़ने के बारे में कुछ ज़्यादा लचकीली हो गई थी। उसके अलावा रॉन और हैरी के साथ उसके रवैयों में भी खासी बेहतरी पैदा हो गई थी। हैरी के पहले क्विडिच मैच से एक दिन पेशतर वो तीनों पढ़ाई के वक्फे के दौरान ठिठुरते हुए बाहर यखबस्ता सहन में गए। हरमाइनी ने अपनी छड़ी के साथ जादुई कलमे के ज़रिए एक चमकीली नीली रंग की आग जला ली, जिसे एक मुरब्बे के छोटे मर्तबान में डालकर महफूज कर लिया गया था, ताकि वह तेज़ झकड़ों से बुझ ना जाए। वो ज़मीन पर रखे उस मर्तबान की आग से हाथ ताप रहे थे कि उसी लम्हे प्रोफेसर स्नेप सहन के करीब से गुजरे। हैरी ने फ़ौरन देख लिया कि स्नेप लंगड़ा कर चल रहा था। हैरी, रॉन और हरमानी थोड़े चिपक कर खड़े हो गए, ताकि स्नेप को मर्तबान में जलती हुई आग दिखाई न दे। उन्हें यकीन था कि जादू की आग जलाने की इजाज़त नहीं होगी। बदकिस्मती से उनके चेहरों पर छाई हुई मुजरिमाना खौफ की झलक प्रोफेसर स्नेप की निगाहों से ओझल ना रह पाई। उन्होंने भांप लिया कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। वो लंगड़ाते हुए उनके करीब पहुँचे। उन्होंने आग तो नहीं देखी, मगर ऐसा लगा जैसे वो किसी बहाने की तलाश में थे ताकि उन्हें वहाँ से दफ़ा किया जा सके। पॉटर, तुम्हारे हाथ में क्या है? प्रोफेसर स्नेप सर्द लहजे में गुर्राए। इसके हाथ में क्विडिच इब्तिदा से महारत तक नामी किताब दबी हुई थी। हैरी ने किताब उनकी तरफ बढ़ा दी। लाइब्रेरी की किताबें स्कूल के बाहर ले जाना मना है, स्नेप ने सर्द मोहरी से कहा। ये मुझे दो, ग्रिफिंडोर के 5 पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। जब प्रोफेसर स्नेप लंगड़ाते हुए दूर चले गए तो हैरी गुस्से में बड़बड़ाया। उसने यह कानून अभी अभी बनाए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसके पैर में क्या हो गया है। क्या पता, खुदा करे उसे बहुत दर्द हो रहा हो, रॉन ने कड़वाहट से कहा। इस शाम को ग्रिफिंडोर के हाल में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। हैरी, रॉन और हरमानी एक खिड़की के पास इकट्ठे बैठे हुए थे। हरमानी हैरी और रॉन का जादुई कलमात वाला होमवर्क देख रही थी। वो उन्हें कभी अपने होमवर्क की नकल नहीं करने देती थी। तुम लोग किस तरह सीखोगे? यह अलग बात थी कि हरमानी से अपना होमवर्क पढ़वाने के बाद उन लोगों को वैसे भी सही जवाब मैसर हो जाते थे। हैरी काफ़ी बेचैन हो रहा था। वो क्विडिच इब्तिदा से महारत तक नामी किताब वापस लेना चाहता था, ताकि उसके जहन कल होने वाली मैच की फ़िक्र से दूर हट सके। वो स्नेप से इतना क्यों डर रहा था? उठते हुए उसने रॉन और हरमानी को बताया कि वो स्नेप से पूछने जा रहा है कि क्या उसकी किताब उसे वापस मिल सकती है। हम साथ नहीं जाएंगे, तुम अकेले ही जाओ, दोनों ने एक साथ फैसला सुना डाला। हैरी ये सोच रहा था कि बाकी असातिज़ा के सामने स्नेप मना नहीं कर पाएगा। वो नीचे स्टाफ रूम तक पहुंचा और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं मिला। उसने दोबारा दरवाज़ा खटखटाया, मगर फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। शायद स्नेप ने उसकी किताब को वहाँ पर पड़ा छोड़ दिया हो। कोशिश करके देख लेने में क्या हर्ज हो सकता है। उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोला और अंदर की तरफ झांका, और उसकी निगाहों ने एक बेहद डरावना मंजर देख लिया था। स्नेप और फिल्च अंदर अकेले थे।
اسنیپ نے اپنا گھٹنے کو اوپر اٹھا رکھا تھا۔ اس کا ایک پیر خون سے لتڑے ہوئے بری طرح سے زخمی تھا۔ فلچ پورے انہماک کے ساتھ اسنیپ کی پیر پر مرہم پٹی کر رہا تھا۔ بے حد خطرناک چیز، اسنیپ کہہ رہا تھا۔ 3 سروں والا کتا، اس پر ایک ساتھ نظر کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ ہیری نے دروازے کو دھیمے انداز میں بند کرنے کی کوشش کی۔ پوٹر! اسنیپ کا چہرہ غصے کے باعث ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے کپڑے جلدی سے نیچے کر لیے تاکہ اس کا زخمی پیر چھپ جائے۔ ہیری نے بمشکل تھوک نکلا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے اپنی کتاب واپس مل سکتی ہے؟ دفع ہو جاؤ باہر! اسنیپ گرجتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے کہ اسنیپ گریفنڈر کے مزید پوائنٹ کاٹ لیتا، ہیری پوری رفتار سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس نے تمام سیڑھیاں دوڑتے ہوئے طے کی تھیں۔ کیا تمہیں کتاب مل گئی؟ رون نے ہیری کو اپنی طرف آتے دیکھ کر پوچھا۔ کیا ہوا؟ دھیمی آواز میں ہیری نے انہیں بتایا کہ اس نے اسٹاف روم میں کیا منظر دیکھا تھا۔ تم جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے ہانپتے ہوئے اپنی بات ختم کی۔ اس نے ہیلوئین کے دن 3 سروں والے کتے کے پاس جانے کی کوشش کی تھی۔ جب ہم نے اسے دیکھا تھا تو وہ وہاں جا رہا تھا جبکہ باقی اساتذہ اسٹاف روم میں تورال سے نمٹنے کے لیے اکٹھے تھے۔ اسنیپ اس چیز کے پیچھے ہے جس کی حفاظت وہ 3 سر والا کتا کر رہا ہے۔ میں اپنے جادوئی بہاری ڈنڈے کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہوں کہ اسی نے دھیان بانٹنے کے لیے پہاڑی تورال کو اسکول کے اندر گھسایا تھا۔ ہرمائنی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نہیں، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتے، اس نے جلدی سے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں، مگر وہ اس چیز کو چرانے کی کوشش نہیں کریں گے جسے ڈمبلڈور محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہرمائنی، شاید تم بھول رہی ہو۔ تم تو ایسے سوچتی ہو جیسے اساتذہ میں سب لوگ نیک اور پارسا ہوتے ہیں، رون نے جواب میں کہا۔ میں ہیری کے ساتھ ہوں۔ میں جانتا ہوں اسنیپ کچھ بھی کر سکتا ہے، مگر وہ کس چیز کے پیچھے ہے اور وہ کتا کس چیز کی حفاظت کر رہا ہے؟ ہیری جب اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے بڑھا تو اس کے دماغ میں یہی سوال سلگ رہا تھا۔ نویل زور زور سے خراٹے بھر رہا تھا۔ ہیری کی آنکھوں میں تو نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس نے اپنے دماغ کو خالی کرنے کی کوشش کی۔ اسے نیند کی ضرورت تھی۔ اسے صبح چاق و چوبند ہونا تھا، جو نیند کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد اس کا پہلا کوئڈچ میچ ہونے والا تھا، لیکن جب ہیری نے اسنیپ کا زخمی پاؤں دیکھا تھا تو اسنیپ کے چہرے پر جو تاثرات تھے انہیں بھولنا آسان کام نہیں تھا۔ اگلی صبح بہت چمکدار اور سرد تھی۔ بڑا ہال بھنے ہوئے کبابوں کی ذائقے دار خوشبو اور خوشنما گفتگو سے بھرا ہوا تھا۔ سبھی ایک اچھے کوئڈچ میچ کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ تمہیں تھوڑا ناشتہ کر لینا چاہیے، رون نے مشورہ دیا۔ میں کچھ نہیں کھانا چاہتا، ہیری نے انکار کرتے ہوئے کہا۔ صرف تھوڑا سا ٹوسٹ ہی کھا لو، ہرمائنی نے مناتے ہوئے کہا۔ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، ہیری نے ٹکا سا جواب دیا۔ اس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ میدان میں اڑ رہا ہوگا۔ ہیری، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے، سیمس فنیگن نے تیزی سے کہا۔ سامنے والی ٹیم ہمیشہ متلاشی کو ہی سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے۔ شکریہ سیمس۔ ہیری نے دیکھا کہ سیمس اس کے کبابوں پر ڈھیر ساری ٹماٹر کی چٹنی انڈیل رہا تھا۔ 11 بجے تک پورا اسکول کوئڈچ کے اسٹیڈیم میں چاروں طرف بنی ہوئی نشستیں سنبھال چکا تھا۔ کئی طلباء اپنی دوربینیں ساتھ لے کر آئے تھے۔ حالانکہ نشستیں کافی اوپر اسی لیے بنائی گئی تھیں کہ تماشائی آسانی سے میچ کا حال دیکھ سکیں، اس کے باوجود کئی بار یہ دیکھنا مشکل ہو جاتا تھا کہ کھیل کون رہا ہے۔ رون اور ہرمائنی سب سے اوپر والی نشست کی قطار میں نیویل، سیمس اور ڈین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیری حیران رہ گیا جب اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بڑا کپڑے کا بینر اٹھا رکھا تھا جو اسکیبرز کے نوکیلے دانتوں سے برباد شدہ بستر کی چادر سے بنایا گیا تھا۔ اس بینر پر جعلی حروف میں لکھا تھا، پوٹر گریفنڈور کا شیر ہے۔ ڈین کی مصوری بے حد اچھی تھی اور اس نے اس کے نیچے گریفنڈور کا بڑا سا شیر بھی بنا دیا تھا۔ اس کے بعد ہرمائنی نے اس پر تھوڑا سا سحر بھی کیا تھا تاکہ بینر کا ایک حصہ الگ الگ رنگوں میں چمکتا ہوا دکھائی دے۔ اسی اثنا میں کپڑے تبدیل کرنے والے کمرے میں ہیری اور ٹیم کے باقی کھلاڑی اپنے سرخ رنگ کے کوئڈچ کے لباس پہن رہے تھے۔ سلیدرن کے کھلاڑی سبز رنگ کی وردی میں کھیلتے تھے۔ اولیور ووڈ نے سب کو خاموش کرانے کے لیے اپنا گلا کھنکار کر صاف کیا۔ لڑکوں، ٹھیک ہے، اس نے کہا، اور لڑکیاں؟ جڑواں ویزلی بھائیوں نے شوشہ چھوڑا۔ اور لڑکیاں؟ یہی موقع ہے، ووڈ نے خجالت بھرے انداز میں کہا۔ بہت بڑا موقع، فریڈ ویزلی چہک کر بولا۔ وہ موقع جس کا ہم سب کو انتظار تھا، جارج ویزلی نے اسے لقمہ دیا۔ ہم نے اولیور کی ہمیشہ کی تقریر رٹی ہوئی ہے، فریڈ نے بات آگے بڑھائی۔ ہم گزشتہ سال بھی ٹیم میں تھے۔ تم دونوں خاموش رہو، ووڈ نے غصیلی انداز میں کہا۔ برسوں بعد گریفنڈور کو اتنی اچھی ٹیم ملی ہے، ہم جیتنے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں، میں یہ پہلے سے جانتا ہوں۔ اس نے سب کی طرف نہایت غصے سے گھورا جیسے وہ کہہ رہا ہو، ورنہ۔ ٹھیک ہے، اب وقت ہو گیا ہے، خوش قسمتی کا ساتھ رہے،
ہیری چونکہ کمرے کے خارجی راستے پر فریڈ اور جارج کے پیچھے پیچھے باہر نکلا اور وہ امید کر رہا تھا کہ کہیں اس کے گھٹنے کا اس کا ساتھ نہ چھوڑ دیں۔ جب وہ لوگ میدان میں پہنچے تو زوردار تالیوں سے ان کا استقبال کیا گیا۔ میڈم ہوچ اس میچ کی ریفری تھیں۔ وہ میدان کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور ان کا بھاری ڈنڈا ہاتھ میں دبا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دونوں ٹیموں کی آمد کا انتظار کر رہی تھی۔ جب سبھی کھلاڑی ان کے چاروں طرف اکٹھا ہو گئے تو انہوں نے کہا، تم سبھی کان کھول کر سن لو، میں اچھا اور صاف ستھرا کھیل چاہتی ہوں۔ ہیری نے دیکھا کہ وہ خاص طور پر سلیدرن کے کپتان مارکس فلنٹ کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی، جو 34 سال کا طالب علم تھا۔ فلنٹ کو دیکھ کر ہیری کو ایسا لگا جیسے اس کی شریانوں کے اندر تورال کا بہت بڑا خون بہہ رہا ہو۔ کنکھیوں سے ہیری نے اوپر ہوا میں اڑتے ہوئے بینر کو دیکھا جو ہجوم کے سروں کے اوپر لہرا رہا تھا اور اس پر چمکتے ہوئے الفاظ میں ہیری کا نام لکھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا دل اچھل پڑا اور اس کے اندر نہ جانے کہاں سے ہمت اود کر آئی۔ چلو اب تم کھلاڑی اپنے اپنے بھاری ڈنڈوں پر سوار ہو جاؤ، میڈم ہوچ بولی۔ ہیری اپنے نمبس 2000 پر سوار ہو گیا۔ میڈم ہوچ نے اپنی چاندی کی سیٹی زور سے بجائی۔ 15 بھاری ڈنڈے ایک ساتھ ہوا میں بلند ہوئے اور کھیل شروع ہو گیا۔ اور پہلے ہی فرصت میں خوف گریفنڈور کی اینجلینا جانسن کے قبضے میں چلا گیا ہے۔ یہ لڑکی کتنی اچھی نقاش ہے اور یہاں خوبصورت بھی، ایک آواز اسٹیڈیم میں گونجی۔ جارڈن، ایک گمبھیر آواز سنائی دی۔ معاف کیجیے گا پروفیسر۔ ویزلی جڑواں بھائیوں کا چہیتا دوست لی جارڈن کوئڈچ میچ کی کمنٹری کر رہا تھا۔ پروفیسر میکگونیگل اس پر کڑی نگرانی رکھے ہوئی تھی۔ اور وہ چکمہ دیتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس نے یہ اچھا سا پاس دیا ایلیسیا اسپنٹ کو، جو اولیور ووڈ کی ایک اچھی تلاش ہے۔ گزشتہ سال اس کا شمار اضافی کھلاڑیوں میں ہوتا تھا۔ ایک بار پھر مس جانسن کے پاس، اور نہیں، سلیدرن نے کواف کو قفل میں پہنچنے سے پہلے ہی چھین لیا۔ سلیدرن کے کپتان فلنٹ کے پاس کواف آ گیا ہے اور وہ گریفنڈور کے قفل کی طرف چل پڑے ہیں۔ فلنٹ عقاب کی طرح اڑے چلے جا رہے ہیں اور وہ قفل کے بالکل پاس، وہ اسکور کرنے والے ہیں، اور نہیں، گریفنڈور کے راکھے اولیور ووڈ نے، جو کہ ٹیم کے کپتان ہیں، بڑے شاندار طریقے سے ان کی کوشش ناکام بنا دی اور کواف ایک بار پھر گریفنڈور کے قبضے میں پہنچ گیا ہے۔ گریفنڈور کی نقاش کیٹی بیل کے پاس کواف پہنچا اور وہ عمدگی سے غوطہ کھاتی ہوئی ایک بار پھر میدان میں سب سے آگے اڑ رہی ہیں۔ اوہو، اسے یقیناً شدید چوٹ لگی ہوگی کیونکہ اس کے سر پر بپھرا ہوا بالجر لگ گیا ہے۔ کواف ایک بار پھر سلیدرن کے قبضے میں پہنچ گیا ہے۔ اب ایڈرین پیوسی تیز رفتاری سے قفل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی راہ ایک اور بالجر روک لی ہے جسے فریڈ یا جارج ویزلی نے ان کی طرف پھینکا تھا۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ دونوں میں سے کس نے۔ جو بھی ہو، بہرحال گریفنڈور پٹاؤ نے موقع کا شاندار فائدہ اٹھایا ہے اور کواف ایک بار پھر مس جانسن کے قبضے میں آ چکا ہے۔ سامنے خالی میدان پڑا ہے اور وہ تیزی سے چلی جا رہی ہے اور وہ سچ مچ اڑی جا رہی ہے۔ تیزی سے آتے ہوئے بالجر سے بچتے ہوئے قفل اس کے سامنے ہے۔ شاباش مس جانسن! سلیدرن کا راکھا بیلچی ڈائیو چکرا کر رہ گیا ہے اور گریفنڈور اپنا پہلا اسکور کرنے میں کامیاب۔ گریفنڈور کی تالیوں کی آواز ٹھنڈی ہوا میں گونج اٹھی، جبکہ سلیدرن کی درد بھری آہ اور ہونکے صاف سنائی دے رہے تھے۔ چلو کھسکو، جگہ دو، کسی نے آواز سنائی دی۔ ہیگرڈ! رون اور ہرمائنی اپنی جگہ پر سکڑ گئے تاکہ ہیگرڈ کے بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ بن سکے۔ میں اپنے جھونپڑے سے دیکھ رہا تھا، ہیگرڈ نے اپنی گردن میں لٹکتی دوربین کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، لیکن تماشائیوں کے ہجوم کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ابھی تک سنہری گیند نظر نہیں آئی ہے نا؟ نہیں، ہیری کو ابھی تک کچھ کرنے کا موقع نہیں مل پایا، رون نے بتایا۔ اس نے اپنے آپ کو مصیبت سے بچایا ہوا ہے، یہ کیا کم ہے؟ ہیگرڈ نے کہا اور اپنی دوربین اٹھاتے ہوئے آسمان پر اس نے چھوٹے سے کھلاڑی کی طرف دیکھا جو ہیری تھا۔ کھلاڑیوں سے بہت اوپر ہیری میدان میں چاروں طرف منڈلا رہا تھا اور سنہری چڑیا کی تلاش میں چوکنے انداز میں اپنی نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ اونچی جگہ پر ہیری کی موجودگی اس کی اور ووڈ کی کھیل کی منصوبہ بندی کا حصہ تھی۔ جب تک دور رہنا، جب تک سنہری چڑیا تمہاری نظروں کے حلقے میں نہ آ جائے، ہم نہیں چاہتے کہ تم پر صحیح وقت سے پہلے کوئی حملہ ہو جائے، اولیور ووڈ نے کھیل شروع ہونے سے پہلے اسے بتایا تھا۔ جب مس جانسن نے گریفنڈور کے لیے پہلا اسکور کر دیا تو اسی لمحے ہیری نے ہوا میں 2 حیرت انگیز قلابازیاں کھا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ جو ہی کھیل پھر سے آگے بڑھا تو اس کی نگاہیں کھیل کے بجائے سنہری چڑیا کی تلاش میں بھٹکنے لگیں۔ وہ میدان کے چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ ایک بار اسے سونے کی جھلک نظر آئی تھی، لیکن یہ ویزلی جڑواں بھائیوں میں سے کسی ایک کی کلائی کی گھڑی تھی۔ پھر ایک بالجر نے اس کی طرف آنے کا فیصلہ کر لیا۔ بالجر کسی توپ کی گولی کی طرح اس کی طرف لپک رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہیری اسے دھوکہ دے پائے، ویزلی بھائی سرت رفتار سے اس کا تعاقب کرنے لگے۔ سب ٹھیک ہے ہیری، وہ چلا کر بولے اور پھر بالجر کو ضرب لگا کر تیزی سے مارکس فلنٹ کی طرف اچھال دیا۔ خوف اس وقت سلیدرن کے قبضے میں ہے، لی جارڈن بول رہا تھا۔ نقاش پیوسی نے 2 بالجروں، 2 ویزلی بھائیوں اور نقاش مس بیل کو دھوکے دیتے ہوئے تیز رفتاری پکڑ لی تھی
اور وہ گریفنڈور کے قفل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک منٹ، کیا یہ سنہری چڑیا تھی؟ تماشائیوں نے پرجوش شور مچایا جب ایڈرین پیوسی نے قواف کو نیچے گردا دیا، کیونکہ وہ اپنے کندھے کے پیچھے سے سنہری چڑیا کو جاتے دیکھ رہا تھا جو اس کے بائیں کان کے پاس سے گزری تھی۔ ہیری نے اسے دیکھ لیا تھا۔ نہایت پرجوش انداز میں اس نے غوطہ لگایا اور وہ اب سونے کی جھلک کے تعاقب میں اڑا جا رہا تھا۔ سلیدرن کے متلاشی ٹیرنس ہکس نے بھی اسے تاک لیا تھا۔ وہ دونوں لگ بھگ ایک ساتھ سنہری چڑیا کی طرف جھپٹ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سبھی نقاش یہ بھول گئے تھے کہ انہیں کیا کرنا تھا، اور اس کے بجائے وہ بیچ ہوا میں کھڑے ہو کر دیکھنے میں مصروف تھے۔ ہیری ہکس سے کافی حد تک تیز رفتار تھا۔ وہ چھوٹی گول گیند کو دیکھ سکتے تھے جو اپنے پنکھ پھڑپھڑاتی ہوئی تیزی سے آگے محو سفر تھی۔ اس نے اپنی رفتار تھوڑی اور بڑھا دی۔ دھم! ایک آواز گونجی۔ نیچے گریفنڈور کے تماشائی دل تھام کر رہ گئے اور پھر وہ بپھرے ہوئے انداز میں واویلا مچانے لگے۔ سلیدرن کا کپتان مارکس فلنٹ نے جان بوجھ کر ہیری کا راستہ روکا اور اس کے بھاری ڈنڈے کا راستہ بھٹکا دیا۔ ہیری کا بھاری ڈنڈا اس کے بھاری ڈنڈے سے معمولی سا ٹکرایا تھا اور پھر وہ چکراتا ہوا ہوا میں گھومنے لگا۔ ہیری اپنی جان بچانے کی کوشش میں مصروف تھا، کیونکہ اگر وہ فوراً اپنا توازن بحال نہ کر لیتا تو اس کا گر جانا یقینی تھا۔ فاؤل! گریفنڈور کے تماشائی چیخ رہے تھے۔ میڈم ہوج نے غصے سے فلنٹ کو ڈانٹا اور گریفنڈور کے حق میں ایک فری شاٹ کا اعلان کیا۔ سلیدر کے قفل کے بالکل عین سامنے اس تمام جھمیلے میں ظاہر تھا سنہری چڑیا ایک بار پھر کھو چکی تھی۔ نیچے اسٹیڈیم میں بیٹھا ہوا دین تھامس گلے پھاڑ کر احتجاج کر رہا تھا۔ اسے باہر نکالو ریفری، اسے سرخ پتہ دکھاؤ۔ یہ فٹ بال نہیں ہے ڈین، رون نے اسے یاد دلایا۔ کیوڈچ کے کھیل میں کھلاڑیوں کو باہر نہیں نکالا جاتا۔ ویسے یہ سرخ پتہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہیگرڈ اس معاملے میں ڈین کی طرفداری کر رہا تھا۔ انہیں کھیل کے قوانین میں اصلاح کرنی ہوگی۔ فلنٹ کی حرکت کی وجہ سے ہیری نیچے گر سکتا تھا۔ لی جارڈن بھی خود کو اس جانبداری سے بچا نہیں پایا تھا۔ تو اس واضح قابل مذمت فعل کے بعد جارڈن، پروفیسر میک گونیگل غرائیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہم صاف اور گھٹیا فعل کے بعد لی جارڈن نے الفاظ بدلے۔ جارڈن میں تمہیں خبردار کرتی ہوں، پروفیسر میک گونیگل غصے سے گرجی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ فلنٹ نے گریفنڈور کے متلاشی کو لگ بھگ جان سے ہی مار دیا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ ایسا کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے گریفنڈور کو ایک فری شاٹ مل چکی ہے جو اسپنٹ نے لگائی اور اسے قواف کو قفل میں ڈالنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ بغیر کسی دقت کے گریفنڈور کو ایک اسکور مل گیا ہے۔ کھیل آگے چل رہا ہے۔ قواف اب بھی گریفنڈور کے قبضے میں ہے۔ جب ہیری نے سنبھل کر ایک اور بالجر کو چکما دیا جو اس کے سر کے پاس سے خطرناک انداز میں گزر گیا تھا، اسی وقت اچانک یہ رونما ہوا۔ ہیری کا باہری ڈنڈا خود بخود ہوا میں تیز جھٹکوں کے ساتھ ہچکولے کھانے لگا۔ ایک پل کے لیے تو اسے ایسا لگا جیسے وہ گرنے ہی والا ہو۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں سے باہری ڈنڈے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پہلے اس طرح کے جھٹکے دار ہچکولے کبھی نہیں لگے تھے۔ کچھ ہی پلوں بعد یہ سلسلہ دوبارہ جڑ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا باہری ڈنڈا خود اسے نیچے گرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ نمبس 2000 میں ایسی کوئی خامی نہیں تھی کہ وہ اپنے سوار کو نیچے گرانے کا فیصلہ کرتا۔ ہیری نے واپس پلٹ کر گریفنڈور کی قفل کی طرف جانے کی کوشش کی۔ اس کی خواہش تھی کہ ووڈ کے پاس پہنچ کر اسے کچھ وقت کے لیے کھیل رکوانے کے لیے کہے، اور اسی وقت اسے یہ سنگین احساس ہوا کہ اس کا باہری ڈنڈا مکمل طور پر اس کے قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ اسے گھما نہیں سکتا تھا، وہ اسے کسی بھی سمت میں حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ باہری ڈنڈا ہوا میں ہچکولے کھا رہا تھا اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے زبردست قسم کے جھٹکے بھی دے رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر سے ادھر ادھر لڑک جاتا تھا۔ لی جارڈن اب بھی اپنی کمنٹری جاری رکھے ہوئے تھا۔ قواف اب سلیدرن کے قبضے میں ہے۔ فلنٹ اسے لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ اس نے اسپنٹ کو پاس دے دیا، پھر بل کو پاس ملا، اور نہیں، ایک بالجر اس کے چہرے پر شدید انداز میں ٹکرا گیا ہے۔ امید ہے کہ اس کی ناک کی ہڈی ضرور ٹوٹ گئی ہوگی۔ صرف مذاق کر رہا تھا پروفیسر۔ اور سلیدرن نے گریفنڈور کے خلاف اسکور حاصل کرنے میں کامیابی کی۔ سلیدرن کے تماشائیوں میں جیسے جوش بھر گیا تھا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور بالآخر بلند آواز میں اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ ہیری کا باہری ڈنڈا عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ اسے دھیرے دھیرے خوفناک اونچائی پر لے جا رہا تھا، کھیل سے بہت دور اوپر، اور وہ اٹھتے ہوئے بری طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ ہیری کو اپنی جان کے لاڑے پڑ گئے تھے۔ نہ جانے ہیری کیا کر رہا ہے، ہیگرڈ متفکرانہ انداز میں بولا۔ اس نے اپنی دوربین سے اس کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا باہری ڈنڈا اس کے قابو میں نہیں رہا، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچانک اسٹیڈیم میں چاروں طرف لوگ ہیری کی طرف اشارہ کرنے لگے۔ اس کا باہری ڈنڈا ہوا میں پٹخنیاں کھا رہا تھا اور ہیری کسی طرح بس اسے پکڑے ہوئے تھا۔ اسی لمحے تماشائیوں کے لب سل گئے اور انہیں اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی معلوم ہونے لگیں۔ ہیری کے باہری ڈنڈے نے ایک زوردار جھٹکا دیا اور پھر ہیری سنبھل نہ سکا اور وہ باہری ڈنڈے سے پھسل کر نیچے جھول گیا۔
وہ اب دونوں ہاتھوں سے دستے پر اپنی گرفت جمائے ہوئے لٹک رہا تھا۔ باہری ڈنڈے نے ایک اور خوفناک جھٹکا لگایا اور ہیری کا ایک ہاتھ دستے سے اکھڑ گیا۔ اس کا دل بری طرح سے دھک دھک کر رہا تھا۔ جب فلنٹ نے اسے ٹکر ماری تھی تو کہیں اس کے باہری ڈنڈے کے ساتھ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ سیمس نے پریشان انداز میں اپنا اندازہ ظاہر کیا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہیگرڈ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ طاقتور تاریک جادو کے علاوہ کوئی بھی چیز باہری ڈنڈے پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ نمبس 2000 کے ساتھ یہ کام کم از کم کوئی بچہ نہیں کر سکتا۔ جب ہرمانی نے ہیگرڈ کی بات سنی تو اس نے ہیگرڈ سے کی دوربین چھینی، لیکن ہیری کی طرف دیکھنے کے بجائے وہ ہڑبڑا کر تماشائیوں کے ہجوم میں دیکھنے لگی۔ تو تم کیا کر رہی ہو؟ رون نے حیرت سے پوچھا، جس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا۔ میں جانتی تھی، ہرمانی نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اسنیپ کی طرف دیکھو۔ رون نے دوربین لی۔ اسنیپ ان کے سامنے والے حصے کی نشستوں پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں ہیری پر جما رکھی تھی اور وہ دھیمے دھیمے لگاتار کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ وہ کچھ کر رہا ہے، وہ باہری ڈنڈے پر جادو کر رہا ہے، ہرمانی نے تیزی سے کہا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رون نے ہونکوں کی طرح سوال کیا۔ یہ مجھ پر چھوڑ دو، ہرمانی نے جلدی سے کہا۔ اس سے پہلے کہ رون کچھ اور پوچھ پاتا، ہرمانی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ رون نے اپنی دوربین پھر ہیری کی طرف گھمائی۔ اس کا باہری ڈنڈا اب اتنی تیز رفتار سے تھرتھرا رہا تھا کہ اس سے زیادہ دیر تک لٹکے رہنا بے حد دشوار کن بات تھی۔ سارے تماشائی اب کھڑے ہو گئے تھے اور دہشت بھری نظروں سے ہیری کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ویزلی جڑواں بھائی اس کی کوشش میں جتے ہوئے تھے کہ وہ کسی طرح ہیری کو اپنے باہری ڈنڈے پر بٹھا سکیں۔ ہیری کا باہری ڈنڈا اس قدر تیزی سے مچل رہا تھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہو پایا۔ جو ہی وہ اس کے قریب پہنچتے تو وہ ہیری کو ساتھ لیے اچھل کر ان کی حدود سے دوسری طرف لپک جاتا۔ باہری ڈنڈا ہیری کو مزید اونچائی پر لے جا رہا تھا۔ ویزلی بھائی ہیری کے باہری ڈنڈے کے بالکل نیچے دائروی انداز میں چکر کاٹنے لگے تاکہ ہیری کے گرنے کی صورت میں اسے جھپٹ کر پکڑ سکیں۔ یہ بے حد دشوار اور خطرناک کام تھا۔ اسی دوران مارکس فلنٹ نے موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور قواف کو اپنے قبضے میں لے کر اوپر تلے گریفنڈور کے کفل میں 5 اسکور کر دیے۔ اسے ہیری کے معاملے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہرمانی جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، رون بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ ہرمانی لوگوں کو دھکیلتے ہوئے اس نشست تک جا پہنچی جہاں پروفیسر اسنیپ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کے پیچھے والی قطار میں دوڑتی چلی گئی۔ جب اس نے اگلی قطار میں بیٹھے پروفیسر کوئرل کو سر سے ٹکر ماری تب بھی وہ معذرت کے لیے وہاں نہیں رکی تھی۔ اسنیپ کے پاس پہنچتے ہی وہ جھکی، اپنی چھڑی باہر نکالی اور کچھ منتخب الفاظ بڑبڑائے۔ اس کی چھڑی سے چمکیلی نیلی آگ نکلی اور اس نے عجلت سے اسنیپ کے کپڑوں کے سرے پہ آگ لگا دی۔ اسنیپ کو آگ کا احساس ہونے میں تقریباً 30 سیکنڈ لگ گئے تھے۔ اسی اثنا میں آگ پوری طرح بھڑک اٹھی اور تمام کپڑوں میں پھیل گئی۔ اس کے اچانک چیخنے کی آواز نے ہرمانی کو بتا دیا تھا کہ اس کا کام منطقی انجام کو پہنچ چکا تھا۔ ہرمانی نے بڑی پھرتی دکھائی تھی۔ اس نے اسنیپ کے کپڑوں پر پھینکا گیا نیلا شعلہ چھڑی کے ساتھ واپس کھینچا اور اسے اپنی جیب میں رکھی ہوئی چھوٹی شیشی میں مقید کر لیا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوئی تو اس نے وہاں سے لوٹنے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کی تھی۔ یہ یقینی بات تھی کہ اسنیپ اب کسی بھی طرح یہ سراغ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا تھا۔ اتنا کافی تھا۔ اوپر ہوا میں ہیری کا باہری ڈنڈا یکلخت ساکت ہو گیا اور وہ ہیری کو جھولتے ہوئے اس پر واپس سوار ہونے میں ذرا سی بھی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ نویل اب تم اوپر دیکھ سکتے ہو، رون نے خوشی سے اسے کہا۔ نویل گزشتہ 5 منٹ سے ہیگرڈ کی بالوں والی جیکٹ میں سر گھسائے بری طرح سبک رہا تھا۔ جب ہیری زمین کی طرف تیزی سے اتر رہا تھا تو تماشائیوں نے دیکھا کہ اس کے لال غبارے کی طرح پھولے ہوئے گال اور اس کی آنکھیں باہر نکل پڑی تھیں۔ گردن میں عجیب سا اکڑاؤ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے منہ میں قے بھر گئی ہو اور وہ منہ سے قے الٹنے کو روکے ہوئے ہو۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے بل زمین پہ کود گیا۔ وہ بری طرح سے کھانسا اور اس کے ہاتھ منہ کی طرف بڑھے، پھر اس کے منہ سے ہاتھوں پر کوئی سنہری چیز نکل کر گری۔ میں نے سنہری چڑیا پکڑ لی ہے، وہ خوشی سے جھومتا ہوا بولا۔ اس نے سنہری چڑیا کو ہاتھ میں پکڑ کر سر سے بلند کرتے ہوئے تماشائیوں کی طرف لہرایا اور یوں تذبذب کے عالم میں کھیل کا اختتام ہوا۔ اس نے اسے پکڑا نہیں ہے بلکہ اس نے قریباً نگل ہی لیا ہے، سلیدرن کے کپتان مارکس فلنٹ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ اس کا خیال تھا کہ سنہری چڑیا کو ہاتھوں سے بغیر پکڑے کھیل کو ختم کر دینا قوانین کے مطابق نہیں تھا، مگر اس کے احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ہیری نے کوئڈچ کا کوئی قانون نہیں توڑا تھا۔ لی جارڈن فرتے مسرت سے اب بھی چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا، گریفنڈور 60 کے مقابلے 170 پوائنٹ سے جیت گیا ہے۔ ہیری نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سنا۔ وہ تو ہیگرڈ کے ساتھ جھونپڑے پہ بیٹھ کر رون اور ہرمائنی کے ساتھ کڑک چائے نوش کرنے میں مصروف تھا۔ یہ سب اسنیپ کی کارستانی ہے، رون نے جلدی سے کہا۔ میں اور ہرمائنی نے اسے دیکھا تھا، وہ تمہاری باہری ڈنڈوں پر جادو کر رہا تھا، بڑبڑا رہا تھا اور تم پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ یہ سب بکواس ہے،
ہیگرڈ نے کہا جو چائے کی کیتلی کو آگ پر دوبارہ رکھنے میں مصروف تھا۔ اسنیپ اس طرح کا کام کیوں کرنے لگا؟ ہیگرڈ نے بے یقینی کے عالم میں کہا۔ ہیری، رون اور ہرمائونی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سوچا کہ اس سوال کا کیا جواب دیا جائے۔ ہیری نے فیصلہ کیا کہ سچ بتانا ہی ٹھیک ہوگا۔ میں نے اس کا ایک خفیہ راز جان لیا تھا، اس نے ہیگرڈ کو بتایا۔ اس نے ہیلوئین کے دن 3 سروں والے کتے کے پار جانے کی کوشش کی تھی جس نے اسے کاٹ لیا۔ ہمارا خیال ہے کہ اسنیپ اس چیز کو چرانے کی کوشش کر رہا ہے جس کی وہ کتا حفاظت کر رہا ہے۔ اچانک ہیگرڈ کے ہاتھ سے چائے کی کیتلی گر پڑی۔ تم فلفی کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ وہ حیرت سے ہکا بکا بولا۔ فلفی؟ تینوں نے ایک ساتھ کہا۔ ہاں، وہ میرا کتا ہے۔ میں نے اسے ایک آدمی سے خریدا تھا جس سے میں گزشتہ سال ایک ریستوران میں ملا تھا۔ میں نے اسے ڈمبلڈور کو حفاظت کرنے کے لیے ادھار دے رکھا ہے۔ مگر کیوں؟ ہیری نے تعجب انگیز لہجے میں چونک کر پوچھا۔ دیکھو، اب مجھے مزید کچھ نہیں پوچھنا، یہ انتہائی اہم اور خفیہ بات ہے، ہیگرڈ نے روکھے پن سے جواب دیا۔ لیکن اسنیپ اسے چرانا چاہتا ہے، وہ مسلسل اس کی کوشش میں ہے۔ یہ بالکل بیہودہ خیال ہے، ہیگرڈ نے دوبارہ کہا۔ اسنیپ ہاگورٹ کے ذمہ دار استاد ہیں، وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے، سمجھے؟ تو پھر اس نے ہیری کو جان سے مارنے کی کوشش کیوں کی؟ ہرمائونی نے چیخ کر کہا۔ دوپہر کے اس خوفناک حادثے نے حیرت انگیز طور پر پروفیسر اسنیپ کے بارے میں اس کے خیالات بدل ڈالے تھے۔ میں پہچان سکتی ہوں کہ کب جادو کیا جا رہا ہوتا ہے ہیگرڈ، میں نے اس بارے میں سب کچھ پڑھا ہے۔ جادو کرتے وقت آنکھوں کا ارتکاز نہیں ٹوٹنا چاہیے اور اسنیپ پلکیں بھی نہیں جھپکا رہا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ہرمائونی نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں تم لوگ سب غلط سوچ رہے ہو، ہیگرڈ نے طیش میں آتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا کہ ہیری کے بھاری ڈنڈے نے اس طرح کی حرکت کیوں کی، لیکن اسنیپ کبھی کسی طالبہ کو مارنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اچھا، اب تم تینوں میری ایک بات غور سے سن لو۔ تم ان چیزوں میں اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کر رہے ہو جن سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ خطرناک بات ہے۔ تم کتے کے بارے میں بھول جاؤ گے، اس بارے میں بھی بھول جاؤ گے کہ وہ کس چیز کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ تو پروفیسر ڈمبلڈور اور نکولس فلیمیل کے بیچ کا معاملہ ہے۔ اوہ، ہیری نے جلدی سے کہا، تو کوئی نکولس فلیمیل بھی اس میں شامل ہے نا؟ ہیگرڈ کے منہ سے نکل جانے والی بات پر وہ خود بھی پریشان اور ناراض دکھائی دے رہا تھا۔